अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ को वतन वापस लाना हुकूमत के लिए यकीनन अब एक बड़ा इम्तिहान है। ना तो पाकिस्तान का बरतानिया से ऐसा कोई मुआहदा है जिसके तहत नवाज शरीफ को वतन लाया जा सके, और ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वक्त की हद कोई मुकर्रर की। गुज़श्ता साल नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली इजाज़त में नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की सिफारिश से मशरूत किया गया था। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की बातें हुकूमत की जानिब से इसी साल मार्च में भी की गई थी, और इस हवाले से 2 मार्च को बरतानवी हुकूमत को एक ख़त भी लिखा गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। जबकि अब हुकूमत फिर से नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो गई है, मुतहरिक हो गई है। वफाकी वज़रा जो है ना वो बयानात दे रहे हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा को भी इस बात का इदराक है कि नवाज शरीफ को वापस लाना आसान काम नहीं है। हुकूमत की ख्वाहिश जो है वो आप है कि नहीं, आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। दूसरी तरफ हुकूमत के लोग अपने ही ज़ेर असर इदारों पर नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने के एक दफ़ा फिर से जो है ना इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाने का फैसला भी किया गया, लेकिन वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी भी इस बात पर कायम है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली नहीं हो सकती। सवाल यह है कि हुकूमत की अपनी ही वज़ीर सेहत जो कि प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं, वो ये कह रही हैं कि रिपोर्ट जाली नहीं हो सकती, तो हुकूमत क्यों फिर डटी हुई है कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर गए हैं? और अगर रिपोर्ट्स जाली हुई तो क्या हुकूमत अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी? क्या वज़ीर आज़म डॉक्टर फैसल के खिलाफ भी फिर एक्शन लेंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी नवाज शरीफ की सेहत ख़राबी की जो है वो तस्दीक की है। क्या डॉक्टर ताहिर शमसी को भी फिर कटहरे में खड़ा किया जाएगा? आम सवाल ये भी है कि हुकूमत अचानक से नवाज शरीफ के खिलाफ मुतहरिक क्यों हो गई है? क्या मौलाना और अपोजिशन जमातों से नवाज शरीफ के राब्तों ने हुकूमत को मोहतात कर दिया है, इसीलिए जो हुकूमत है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई है और चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए? दूसरी जानिब नून लीग ने आज हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ इलाज करवाने बाहर गए हैं, सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएंगे। हुकूमत कौम के सामने लाए कि किसने एनआरओ मांगा है। सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक बार फिर से मियां नवाज शरीफ साहब के इलाज को मशकूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई, उनके टेस्ट में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि किस तरीके से उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत अपने ही इदारों पर सवाल उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल आप लोगों पर भी उठता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2019 को शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती ज़मानत पर नवाज शरीफ का नाम जो है ना वो ECL से निकाला, और फिर आज ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी जिम्मेदार है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक है, जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि वो माशाल्लाह ठीक हैं, अशाश बशाश हैं, तो उनको वापस आना चाहिए। ये हुकूमत जो है ये फॉशिज्म, करप्शन का एक अजीब पुतली तमाशा है जो कुछ कुछ दिनों के बाद ऐसे मामलात उठा देते हैं। ये मामला मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान की अदलिया और डॉक्टरों की जो माहिराना राय है उसके दरमियान है। आप ये गौर करिए कि किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर ने अभी तक उस रिपोर्ट के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि रिपोर्टें दुरुस्त थीं। और मैं आपको ये भी रेफर करूंगा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे मौक्कर हीमेटोलॉजिस्ट जो हैं, अमराज खून के माहिर डॉक्टर ताहिर शमसी, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, गालिबन आपके चैनल को ही कह चुके हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कहने को तैयार हूं कि मियां नवाज शरीफ, बल्कि मेरी गुजारिश होगी कि अगर आपका चैनल वो वीडियो भी दिखा सके डॉक्टर ताहिर शमसी की, तो मियां साहब की बीमारी में कोई शक नहीं है। और जैसे ही उसमें एक कोरोना की वजह से तात्तुल आया, उनका इलाज दोबारा शुरू हो गया है। जैसे उनके 2 प्रोसीजर्स होने हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं तो इंशाल्लाह वो मुल्क वापस आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत ये भी तो कह रही है, हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड को इनको कहा कि अपना जो भी वहां पर इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी डिटेल तो हमारे साथ शेयर करें, हुकूमत के साथ शेयर करें। वो भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं की गई, जिसकी वजह से सारा मामला मशकूक हो रहा है।
اس وقت یہ صرف ایک سیاسی شعبدہ ہے اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ پاکستان میں آٹا 78 روپے کلو اور چینو 110 روپے کلو اور بجلی اور گیس پاکستانی عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں، ان کے روزانہ گلے کٹ رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک انہدام ہوا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر ہضم کر چکا ہے اور ہمارے دوست سب ہم سے ناراض ہے. تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں سوائے کہ ایسے نواز شریف کے اور احتساب کے نئے شعبے چھوڑے جائیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھئی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، یہ ای بی ڈی کا جو تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ بھئی آپ عدالت میں جا کر باقاعدہ طریقے سے عدالت سے رجوع کریں، ہم بھی جائیں گے وہاں، ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، ہم بھی رپورٹیں پیش کریں گے. صحیح. تو ان کو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ تو ظاہر ہے وہ جیل میں تھے نا جب طبی بنیادوں پر ضمانت ملی اور پھر گئے. تو کل تو فواد چودھری صاحب نے بھی 2 دن پہلے کہا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے، کیونکہ وہ جیل میں ہی تھے جہاں سے طبی بنیادوں پر ضمانت ملی اور وہ باہر علاج کے لیے گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ اسی خوف سے بھی وہ واپس نہیں آنا چاہتے کہ دوبارہ جیل جانا پڑے گا. جی میں پھر کہوں، اگر خوف ہوتا تو وہ 13 جولائی 2018 کو جیل جانے کے لیے واپس نہ آتے اپنی بیٹی کے ہمراہ. اگر انہیں جیل کا خوف ہوتا تو ان کی بیٹی کو ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کر نیب لے گیا تھا. انہوں نے اس پر کوئی جو ہے کسی خوف کا اظہار نہیں کیا. وہ پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے عدالتوں سے بہت تحفظات بھی ہیں اور ان کے ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافی کے فیصلے دیے گئے ارشد ملک جیسے ججوں سے جو مکمل طور پر کمپرومائز تھے اور مینیپولیٹڈ تھے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے. اور ابھی بھی جب اگر عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے، یہ میری پھر میں آپ کو توسط سے یہ بات آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وزراء کی شعبدہ بازیوں سے محمد نواز شریف کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ قانونی معاملہ ہے، عدالتی معاملہ ہے، عدالت سے رجوع کریں. اگر تو آپ کے کیس میں جان ہے تو عدالت کے پاس جائیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف بیمار ہے اور تمام میڈیکل انکلوڈنگ پنجاب کی وزیر صحت جو ہیں وہ سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ بہت حالت خراب تھی. میں طاہر شمسی کا اس انٹرویو کا ریفرنس دوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میاں نواز شریف کے تمام جسم پر انٹرنل ہیمریج یعنی اندرونی جو خون بہتا ہے اس کے نشانات تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہم نے کچھ نہیں کر سکتے تھے بیکاز اگر ان کو خون پتلا کرنے کی دوائیں دی جاتی تو ان کی مزید بلیڈنگ ہو جانی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان سب وزراء کو میں تو یہ کہوں گا کہ پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی بھی شخص کی بیماری پہ، اور ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں ان کی بیماری پر اس قسم کے شعبدہ بازیوں سے پرہیز کریں. اگر کوئی معاملہ ہے حکومت کے ہاتھ میں تو قانون کا راستہ کھلا ہے، عدالتوں سے رجوع کریں، عوام کو اس طرح گمراہ نہ کریں اور اس طرح کے اور عجیب و غریب قسم کی کیمیکل توجیہات نہ دیں. خرم دستگیر صاحب، یہ تو ہم ماضی کی ان کی حالت جانتے ہیں، جب وہ گئے تو ان کی بڑی حالت خراب تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی ظاہرہ حکومت کے بنائے گا جو میڈیکل بورڈ تھا اس نے بھی اس چیز کی تصدیق کی تھی. لیکن اب حالت کیسی ہے ان کی؟ اب کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے میاں صاحب کا؟ جی ان کی حالت جو ہے وہ ابھی بھی اس میں ایک تشویش کا بہت عنصر ہے، بیکاز ان کے پلیٹلیٹس قدرتی طور پر سٹیبل نہیں ہیں. انہیں مستقل طور پہ اس کے لیے ٹیکے لگتے ہیں جو کہ ان کے پلیٹلیٹس کو سٹیبل کرتے ہیں. میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد کراؤں کہ جب وہ نیب سے بہت خراب حالت میں آئے تھے تب بھی اپنے پیروں سے چل کر سروسز ہاسپٹل کے اندر گئے تھے. تو یہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل زمین پر نیچے گر جاتا ہے، لیکن وہ بہت تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ جب تک پلیٹ سے سٹیبلائز نہیں ہوتے تو جو ان کا اصل پروسیجر ہونا ہے، جو کیروٹیڈ آرٹری میں جو بلاکیج ہوا ہے گردن کے اندر جو خون سپلائی کرتی ہے دماغ کو، اس کا بہت ہی جی ہم یہ ساری باتیں میڈیکل بورڈ سے شیئر کی گئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بار بار اس بات کو شیئر کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو سچویشن تھی اس کو ابھی تک جو ہے وہ ہم باقاعدہ طور سے عدالت کے سامنے مختلف اوقات میں رکھتے رہے ہیں، پھر رکھیں. ہم عدالت کے شعبدہ بازیوں کے پابند نہیں ہیں. میرے سامنے لسٹ ہے، 4 دسمبر 2019 کو عدالت میں سبمٹ کیا گیا، 21 دسمبر 2019 کو، 13 جنوری 2020 کو، 30 جنوری 2020 کو، 12 فروری 2020 کو، 18 مارچ 2020 کو، 28 اپریل 2020 کو اور 26 جون 2020 کو.
8 دفعہ یہ تمام جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں وہ جس طرح ہمیں عدالت نے کہا تھا وہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ کو سبمٹ کر چکے ہیں. اچھا، ایک آخری مولانا صاحب کی قیادت میں جو اپوزیشن جماعتوں کا نیا اتحاد بن رہا ہے، JUI-ANP، قومی وطن پارٹی، نیشنل پارٹی، یہ جو نیا اپوزیشن اتحاد ہے، کیا ابھی بھی مولانا آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے؟ حالانکہ پچھلے دنوں رابطہ بھی ہوا ان کا میاں صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں اور بہت امید ہے کہ کل وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے. اس میں بہت ساری ایشوز ڈسکس ہوں گے اور اگلے 2-3 دن میں ان کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوگی. تو یہ اپوزیشن نے انشاءاللہ متحد ہو کر قوم کو اس نالائق اور فاشسٹ حکومت سے نجات دلانی ہے اور انشاءاللہ یہ نجات جو ہے ایک پاک اور صاف شفاف مداخلت سے دور انتخابات سے ہوگی. بہت بہت شکریہ. مسلم کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بھارت کی 6 سیاسی جماعتوں نے مقبوضہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 سے پہلے کی طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد کریں گے، جیسے کہ آئین کے آرٹیکل 370 میں کہا گیا ہے. 6 سیاسی جماعتوں کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق وہ 4 اگست 2019 کے گوپکر معاہدے کی پاسداری کریں گے، جس میں تمام علاقائی جماعتوں اور کانگریس نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بحال کرنے کا عہد کیا تھا. مشترکہ بیان پر دستخط کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ، PDP کی صدر محبوبہ مفتی، کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر، پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون، عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ شامل ہیں. اس اہم ترین پیش رفت پر دفتر خارجہ میں نیوز بریفنگ کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کا موقف جو ہے یہ پٹ رہا ہے. بھارت کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان سے آ کر لوگ شرارت کرتے ہیں، آج اس بیانیے کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. 1 سال کے اندر بھارت نے کشمیریوں کے عزم کو توڑنے کی بارہا کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا. وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ 6 جماعتوں کے مشترکہ اعلامیے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کشمیریوں کی فتح ہے. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کا عزم نہیں ہوتا تو بھارت کامیاب ہو چکا ہوتا. بھارت کے سفارتی ناکامی کی بات کی جائے تو پاک چین وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں چین نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے. چین نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات تنازع کو مزید پیچیدہ کر دیں گے. تنازع کو پرامن طریقے اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور 2 طرفہ معاہدوں کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. جبکہ بھارت نے اس مشترکہ اعلامیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹری بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ متعلقہ فریق بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. جس پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ پاک چین مشترکہ اعلامیے پر بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ سمجھنا اور اسے اندرونی معاملہ قرار دینا ایک مضحکہ خیز بات ہے. اور دوسری طرف وزارت خارجہ کی دعوت پر افغان طالبان کا وفد پاکستان پہنچا ہے. طالبان ترجمان کے مطابق ملا برادر طالبان وفد کی سربراہی کر رہے ہیں. وفد اسلام آباد میں افغانستان کے حوالے سے جاری امن مذاکرات پر پاکستان کے سینئر حکام سے تبادلہ خیال کرے گا. افغانستان میں امن خطے میں خوشحالی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی افغانستان میں امن دشمن قوتیں جو ہیں وہاں پر سرگرم دکھائی دے رہی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق را اور NDS کی سرپرستی میں تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور حزب الاحرار نے یکجا ہونے اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں مل کر کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرے گا، میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ معید یوسف صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں کشمیری رہنماؤں کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے جس کے لیے اب وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہمیں اس ایجنڈے پر اتفاق کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہماری ساری سیاسی جدوجہد جو اب ہوگی یہ 4 اگست کے اقدامات کی بحالی ہے. 5 اگست کے اقدامات غیر آئینی، غیر دانشمندانہ تھے اور اس کے خلاف ہم مل کر اس وقت تک لڑیں گے
جب تک جو پرانی حیثیت ہے, تشخص ہے, وہاں کا بحال نہیں ہو جاتا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے تو یہ بالکل درست ہوگا, کیونکہ یہ ان جماعتوں کے لیڈران کی جانب سے مطالبہ اور جب کوشش شروع ہو رہی ہے, تحریک شروع ہو رہی ہے, یہ وہ جماعتیں ہیں جو بھارت کی, کہا جائے کہ بھارت کی حامی جماعتیں تھیں, وہاں کے بھارت نواز لیڈر ہیں ان جماعتوں کے جو لوگ ہیں. تو یہ اتنا بڑا جو چینج آیا ہے ان کی سوچ میں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیر ہو گئی ہے کرتے ہوئے, یہ کتنی بڑی تبدیلی, پازیٹیو تبدیلی ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے شازیہ, آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے, بات کی, آج دوپہر میں آپ کو معلوم ہے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور مقصد ایک تھا. دیکھیے بہت تنقید ہوئی, بات ہوئی کہ کیا کر رہے ہیں, اسٹریٹجی کیا ہے, تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح میڈیا پہ نہیں آ سکتی. لیکن آج الحمدللہ آپ کو نظر آیا کہ ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں مودی صاحب کا جو پورا ان کا ایک وہ فارمولا ہے, جو انہوں نے کوشش کی ہے, جو پلان ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں جی وہاں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. دیکھیے آپ نے خود کہہ دیا, یہ وہ پارٹیز ہیں جن میں پرو انڈیا پارٹیز بھی شامل ہیں, ان کے نیچے حکومتیں بناتے رہے ہیں. آج انہوں نے کھل کے, کیا ایسے لگتا ہے جیسے ہو بہو جو ہم بات کرتے رہے, کشمیری بات کرتے رہے, آج انہوں نے عکاسی کر دی. کیوں؟ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو اسی طرح پتا چلا ہے جیسے باقیوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پلان فیل ہو چکا ہے. کشمیری اتنی دہائیوں سے جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ کسی مودی کے ہتھ کنڈے سے یا ان کی انٹیمیڈیشن سے وہ چینج نہیں ہونے والے تھے. اور اب تو سیاسی رہنما جب اکٹھے ہو گئے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ ہم تو بات ہی یہ کرتے تھے, اور آج انہوں نے اوپنلی 22 تاریخ کو کہہ دیا 2 دن پہلے کہ یہ ایک تحریک ہے اور ہم نہیں چین کریں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یہی بات تو ہم کرتے تھے. تو ہمارا پورا جو سٹانس ہے وہ الحمدللہ ونڈیکیٹ ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں جیت ہو گئی, ابھی بہت مرحلے رہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 5 اگست تو انشاءاللہ ریورس ہوگا, لیکن اس ریورسل کے بعد پھر آگے شروع ہوں گے کہ ڈسپیوٹ کو دوبارہ سیٹل کرنا ہے. اس سے پہلے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. سو آج جو بات ہوئی ہے الحمدللہ میرا خیال ہے جتنی محنت اس پہ ہو رہی تھی, آپ نے 5 اگست کو بھی دیکھا, ہم نے کافی یہ بات کی کہ, اور وہ آج سامنے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک جو رفٹ آ رہی ہے بھارت کی بنگلہ دیش کے ساتھ, ایران کے ساتھ, آپ دیکھیں بنگلہ دیشی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے بھارتی سیکرٹری خارجہ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. ایران نے بھی چاہ بہار منصوبے سے بھارت کو نکال دیا ہے. تو یہ رفٹ جو آ رہی ہے ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ بڑے تعلقات مضبوط, اور جہاں جن سرزمین پر جا کر مودی اعتراف کرتا تھا کہ کس طرح پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں پورا ہاتھ تھا بھارت کا, اس رفٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی کتنی بڑی ہے؟ دیکھیے شازیہ, ایز اے آفیشل آف پاکستان شاید لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہ کہیں جی بڑا اچھا ہے یہ ہندوستان جو ہے اندر سے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے وغیرہ. دیکھیے میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں, پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی بھی ڈسٹربنس اور انسٹیبلٹی آئے. دیکھیں ہمارا تو موقف یہ ہے, جب انڈیا چائنا کا سٹینڈ آف ہوا تو انڈیا نے کہا جی پاکستان ایڈوانٹیج لے گا, ساری دنیا نے کہا کیا ایڈوانٹیج لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں چاہتے. لیکن ایک ملک ہے جس نے اپنے ایکشن سے دکھا دیا ہے کہ اس کا اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا ایکسپینشنسٹ ہے. ہر ملک میں جا کے کبھی چائنا میں وہ کچھ کرے گا تو منہ کی کھائے گا, یہاں پہ بالا کوٹ کرنے کی کوشش کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, منہ کی کھائی. نیپال نے قرارداد پاس کی, منہ پہ مارا نیا میپ. بنگلہ دیش جو ان کے اتنے قریب تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا خطہ پاگل ہو گیا. بالکل صرف ایک ملک جو اپنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, رسپانس تو ملے گا. سارے خوددار ملک اگر کھڑے ہوں گے, اگر ہم سے کوئی بات ایسی ہوگی تو جواب تو ملے گا, اور جواب پہلے بھی ملا اور دوبارہ بھی ملے گا, اور چین نے بھی دکھا دیا, باقی بھی. لیکن ہم الٹیمیٹلی چاہتے ہیں خطے میں امن اور استحکام ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کو جو قانون ہے بین الاقوامی, اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی ان کے مطابق حل کرنا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ان کے مقابل حل نہیں کرنا. آپ نے بات کی افغان طالبان کا وفد جو پاکستان کے دورے پر ہے, طالبان ترجمان سہیل شاہین کے مطابق یہ جو دورہ ہے یہ پاکستانی دفتر خارجہ کی دعوت پر یہ دورہ ہو رہا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 2 دن پہلے ہی وزارت خارجہ نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک سمیت جو شدت پسند تنظیمیں ہیں سے وابستہ جو لوگ ہیں ان پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں اس دورے کا مقصد ایجنڈا ہے تو وہ کیا ہے؟
ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جی. افغانستان میں امن اور سلامتی پاکستان کا گول اور پاکستان کی ضرورت ہے, اور اس میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو حل کرنے میں پہلے دن سے ہم نے کوشش کی ہے. امریکہ جو تنقید کرتا تھا وہ بھی مان گیا کہ جی پاکستان کے بغیر یہاں تک معاملہ نہیں پہنچ سکتا تھا. اب انٹرا افغان ڈائیلاگ جس میں افغان قوتوں نے خود بیٹھ کے اپنے ملک کا فیصلہ کرنا ہے, وہ انشاءاللہ بہت قریب ہے شروع ہونے کے. تو جو کوئی مدد ہم کر سکتے ہیں اس میں کریں گے. جو کوئی کسی کو کنسرن ہے, ہمارے سے نہیں ہے کنسرن, اپنے ہیں افغانستان کے اندر, کنسرن امریکہ سے ہے, پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں, مدد کریں. ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, جتنی جلدی وہ ڈائیلاگ وہاں شروع ہوگا انٹرا افغان, اتنی جلدی انشاءاللہ امن آئے گا. ہی تمام خطے کا افغانستان کا فائدہ ہے. ہم جو مدد کر سکیں گے کریں گے. فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے, کوئی کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, لیکن جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں. صحیح, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو را اور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ ہے ظاہر ہے نیا نہیں ہے, لیکن جو سازش ابھی بے نقاب ہوئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے یہ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں, دہشت گرد پکڑے بھی گئے, آپ نہیں سمجھتے اس سے یہ ان کی جو کاروائیاں ہیں, جو پلان ہے, اس سے پیس افغان پیس پروسیس جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیے, پیس پروسیس تو چلانا ان کی ضرورت ہے. ہم صرف ایک ہیلپنگ ہینڈ پلے کرتے رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکا. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, پروسیس انہوں نے چلانا ہے. یہ جو آپ نے را اور این ڈی ایس کی بات کی, بدقسمتی سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی اب انہوں نے پھر سے, کیونکہ الحمدللہ پاکستان کو جیت ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف, اب وہ اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. ہندوستان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اب افغانستان میں امن آ گیا تو وہ تو فارغ ہو گئے. ان کا تو سارا منصوبہ یہ ہے کہ ادھر انسٹیبلٹی رکھیں اور پاکستان کو وہاں سے خراب کریں. میں آپ کو صرف ایک لائن کہہ دیتا ہوں, شاید ہی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جس میں اس وقت ایکسٹرنل فنگر پرنٹس نہ ہو ہمارے ہمسائے کے. اور دوسری بات, اس کے باوجود میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قائم رہے گی. ہمارے ادارے یہ بات سمجھ چکے ہیں, تیار ہیں. یہ 10-12 سال پرانی بات نہیں ہے جب وی ورنٹ پریپیئرڈ. تو کوشش کرنی ہے کر لیں انشاءاللہ. کوئی ان کے عزائم کامیاب ہو نہیں سکتے, اور جہاں جہاں ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے کسی دوسرے ملک سے. ہماری پالیسی ہے کیا کہ ایک طرح ہم تو چاہتے ہیں, ظاہر ہماری تو خواہش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, افغانستان میں امن قائم ہوگا, پاکستان میں امن قائم ہوگا, پورے خطے میں ظاہر ہے خطے میں امن قائم ہوگا. لیکن اس پر ہماری کیا پالیسی ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں افغان سرزمین پر امن کی, لیکن انہی کی سرزمین پر جو ہے نا وہ دہشت گردانہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, ایجنڈا بنایا جا رہا ہے, را اور این ڈی ایس مل کر کریں. اس پر ہماری پالیسی کیا ہے بھائی ہم لوگ تم لوگوں کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور تم لوگوں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یہاں پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے حملوں کے منصوبے بنانے کے لیے. دیکھیے, اس پہ جہاں جہاں ضرورت ہے اور مناسب نہیں زیادہ بات کرنا, وہاں پہ مکمل ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہا ہے, اور یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ ضرور کر دوں کہ یو آر ڈیلنگ ود اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس. ہندوستان کی پالیسی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے. کشمیر میں تو ہو ہی رہی ہے جو دہشت گردی, لیکن وہ جو وہاں کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ وہ دہشت گردی ہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. اور ایک روگ سٹیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ روگ سٹیٹ ہوتی ہے جو بین الاقوامی قوانین کو نہ مانے, اقوام متحدہ کو نہیں مان رہے, جو بائی لیٹرل اگریمنٹس کو خود ہی وائلیٹ کرے. شملہ کو 5 اگست کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا. جو دوسرے کے ملک میں جا کے غیر قانونی طریقے سے شہریوں کو شہید کرے, وہ ہو رہا ہے. تو اور روگ سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ تو دنیا بات کرتی شمالی کوریا ادھر ادھر, آپ کے ساتھ تو بیٹھی ہوئی ہے, پہلے ان سے تو پوچھیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین, پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی بے مثال ہے. یہ دوستی امت مسلمہ کے مقدس رشتے کے ساتھ جڑی ہے. جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا, سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سعودی عرب کے دفاع کو پاکستان اپنا دفاع سمجھتا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے. دونوں ممالک کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت باہمی دلچسپی کے امور پر گاہے بگاہے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرتی رہتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا.
ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب نے 2018 میں پاکستان کو $3 ارب کا قرض دیا اور اس کے ساتھ ہی $3 ارب 20 کروڑ کا تیل قرض پر دینے کی سہولت دی تھی تاکہ ادائیگیوں کے بحران کے توازن میں پاکستان کی مدد ہو سکے، مدد ملے۔ پھر فروری 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا ایک تاریخی دورہ کیا۔ اس دورے کے دور میں جب وزیراعظم عمران خان نے محمد بن سلمان سے یہ درخواست کی کہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو رہا کیا جائے تو سعودی ولی عہد نے یہ تاریخی الفاظ ادا کیے کہ سعودی عرب میں مجھے پاکستان کا سفیر سمجھے اور ہم پاکستان کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے جذبات ہیں پاکستان کے لیے۔ پھر اسی جذبہ خیر سگالی نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے اور عمران خان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان میں اتنے مقبول ہیں کہ اگر پاکستان میں الیکشن لڑیں تو مجھ سے زیادہ ووٹ لیں۔ سعودی عرب کو مسلم امہ میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چند روز پہلے DGISPR نے پریس بریفنگ کے دوران یہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ کسی کو مسلم دنیا میں سعودی عرب کی مرکزیت جو ہے اس پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، کسی نئے بلاک میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سعودی عرب سے تعلقات بہترین ہیں اور رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے انہوں نے سیکیورٹی، تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب کی معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت عالمی معیشت کی طرح سعودی معیشت پر بھی ظاہر ہے کرونا وائرس کے واضح اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں روزگار کی غرض سے رہتے ہیں جن میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا اس وقت بے روزگاری کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سب کے باوجود جولائی 2020 میں سعودی عرب سے ترسیلات زر میں 74% اضافہ ہوا اور پاکستانیوں نے گزشتہ مہینے $82 کروڑ سے زائد زر مبادلہ بھجوایا۔ نائٹ ایڈیشن کے اس خصوصی سیگمنٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں سعودی عرب میں کونسل جنرل آف پاکستان جدہ خالد مجید صاحب۔ ان سے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو درپیش مسائل اور خاص کر اس کووڈ کے بعد جو لوگ واپس آ گئے تھے اور اب جا نہیں سکتے تو کیا پالیسی ہے سعودی عرب کے کب یہ لوگ جا سکیں گے اور دوبارہ اپنی نوکریوں پر بحال ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے جو سعودی کونسل جنرل ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، میں بات کروں گی خالد مجید صاحب کونسل جنرل آف پاکستان جدہ۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خالد مجید صاحب آپ کا۔ خالد مجید صاحب، اس وقت ان پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہے جو کووڈ کی وجہ سے وہاں سے آ چکے تھے اور اب یہاں سے جا نہیں سکتے، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے سعودی حکومت سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا ان سعودی حکومت کے پلانز ہیں؟ کب تک فلائٹس ان کی کھلیں گی تاکہ لوگ یہاں سے جا کر دوبارہ اپنی نوکریوں پر ظاہر ہے بحال ہو سکیں؟ وعلیکم السلام شاکر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور میں آپ کو آپ کے توسط سے آپ سننے والے تمام ناظرین کو جدہ سے السلام علیکم کہنا چاہوں گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بریف کر دوں، پہلے تو آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ پاک سعودی تعلقات کی وسعت کا احاطہ کیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے میں یہ یقیناً کہنا چاہوں گا کہ سب سے کم جو پاکستانی تعداد کے لحاظ سے یہاں سے لیا ہوا ہے وہ سعودی عرب سے ہوئے ہیں اور سعودی حکومت نے عوام دوست پالیسیز کا اجرا کیا ہے اوور پیریڈ آف ٹائم کورونا وبا کے دوران، جس کی وجہ سے جتنے بھی پاکستانی بہت کم ورکرز جو ہیں وہ لے آف ہوئے ہیں، باقی جو پاکستان گئے بھی ہیں وہ یا تو ایڈر پیڈ ہالیڈے پہ گئے ہیں یا پھر ان پیڈ ہالیڈے پہ گئے ہیں اور ان کے ویزوں کی میعاد میں بھی وقتاً توسیع ہو رہی ہے۔ 2 مہینے پہلے ہی شاہی فرمان کے تحت یہاں پہ جتنے بھی ورکرز پاکستان یا دوسرے ممالک میں چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے ان کے ویزوں کی میعاد میں 3 ماہ کے لیے بغیر کسی فی کے اضافہ کر دیا گیا اور آگے بھی یہ امید ہے کہ بڑھائی جا رہی ہے۔ جہاں تک واپسی کی بات ہے تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کیونکہ یہاں پہ کرونا کی وبا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے، اگرچہ بڑی حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ اب فگر دن کے جو ایوریج ڈیلی آ رہے ہیں وہ 1000 سے 1100 کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل انفیکشن کے ریٹ سے فگر ہے ڈیلی بیسس پہ اور امید کی جا رہی ہے کہ جب یہ فگر 3 ڈیجٹس پہ آ جائے گا تو امکان ہے کہ پھر واپسی جو ہے وہ لوگوں کی ممکن ہو سکے گی۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں یا چند ماہ میں وہ تمام لوگ جو سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں اور واپس آنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ان کی واپسی
मुमकिन हो सके। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, जो सालों में तकरीबन 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद थे, पाकिस्तान से वादा भी किया गया था उनको रिहाई करने, भी रिहाई का एक अमल शुरू भी हुआ। कितने अफराद को अब तक रिहाई मिल चुकी है? ये भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिनकी फैमिलीज रहती हैं और जो लोग वहाँ पर कैद हैं, उनके बहुत बड़ा कंसर्न है, जाहिर है कि यहाँ पर। जी, उसमें बड़ी तादाद में कोई यकीन से कह सकता हूँ कि वो रिलीज होकर पाकिस्तान वापस पहुँच चुकी है। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से बाहर सबसे बड़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी बेस है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी 2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है और अच्छे दराज से मुकीम है। तो ये जो प्रिजन का जो रेट है यहाँ पे वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जितनी तादाद में प्रिजन यहाँ से रिलीज होकर वापस जाते हैं, लगभग उसी तादाद में प्रिजन दोबारा जो है वो एक सिलसिला चल रहा है। तो ये तादाद जो है वो कम ज्यादा होती है, लेकिन ये यकीनन बात है कि जो प्रिजन उस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद थे, उनमें से काफी सारे बड़ी तादाद जो है वो वापस जा चुकी है। सही। खालिद साहब, वैसे तो हर दौर में पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजबूत रहे हैं, मिसाली रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में ये ताल्लुकात और मज़ीद कितने मजबूत हुए हैं, ओवरऑल एक क्या फीलिंग है वहाँ पर, तो उस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जिसना आपने खुद ही बड़े अच्छी तरीके से अपने इंटरव्यू में घुमाया था कि बड़े देरीना ताल्लुकात हैं जिनकी एक बड़ी डिस्टिंग्विश हिस्ट्री है। दोनों ममालिक मजहबी मजबूत रिश्तों में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे समाजी, सियासी, दिफाई, हर तरह के बड़ी डाइवर्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप है, जिसने मुख्तलिफ औकात में मदद जो है उनका सामना किया है और दिन ब दिन ये मजबूत होते रहे। तो ये सिलसिला रवां दवां है। ये ताल्लुकात जो है दोनों अवाम के हैं। इस तरह पाकिस्तान के दिल में सऊदी अरब और यहाँ की अवाम के लिए बेपनाह प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट के जज्बात हैं। हरमैन शरीफ खान की मौजूदगी वैसे ही सऊदी अरब को तमाम मुस्लिम उम्मत से मुमताज करता है। इसी तरह यहाँ पे मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई है लीडरशिप लेवल पे या समाजी हलकों में, अवामी हलकों में, यहाँ भी पाकिस्तान के लिए एक नहायती खुसूसी जज्बात का इजहार किया जाता है। सऊदी पब्लिक, सऊदी लीडरशिप इस बात की मोतरफ है कि पाकिस्तानियों का खून पसीना शामिल है सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में, और ये सिलसिला रुका नहीं, जारी है। उस हवाले से इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो यूनिक स्टेचर के हामिल हैं, जिसमें आने वाले दिनों में हर दिन में मजीद इजाफा और तरक्की ही होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा खालिद मजीद साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहां अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, लाहौर और कोयटा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में स्मूजी वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की जो खबरें हैं ये आए रोज़ मीडिया में आती रहती हैं। लेकिन ये खुशाइंद है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से पाकिस्तान ने इस साल ना सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली अपनाते हुए जो दुनिया भर में मूजी वबा के फैलाव के रोकथाम में कामयाबी हासिल की, बल्कि गुज़श्ता और इस महीने पोलियो के खिलाफ नई मुहिम शुरू करके पोलियो के खात्मे की भी ज़ाहिर है ठान ली गई है। और इंसदाद पोलियो मुहिम में इस बात को अब यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने पीने से महरूम ना रहे। और ये आगाही देने की भी और शाऊर देने की भी कोशिश की जा रही है, और जो हर दफ़ा की जाती है कि कोई भी किसी भी प्रोपेगंडे का हिस्सा ना बने। ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ 70 लाख बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जो पोलियो वैक्सीन की अदम दस्तयाबी या किसी भी और वजह से गुज़श्ता जो पोलियो मुहिम चल चुकी है उन दौरान पोलियो कतरे पिलाने से जो महरूम रह गए थे। जबकि हालिया पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम के हौसला अफजा जो हैं ये रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। पोलियो से बचाव के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मौजूद लगभग तमाम बच्चों तक रसाई जो है वह मुमकिन हो चुकी है, जबकि आवाम में भी शाऊर जो है वो बेदार किया जा रहा है। पाकिस्तान में वालिदैन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ये बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने की हामी भी नज़र आती है। लेकिन अभी भी
0.5% پیرنٹس والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلوانے سے ابھی بھی انکار کرتے ہیں. آخر ان کے خدشات کو کیسے روکا جا سکتا ہے, دور کیا جا سکتا ہے, کیسے جو ان کے تحفظات ہیں اور جو ان کے ذہن میں جو غلط قسم کی سوچیں ہیں یا جو پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو پولیو فری کیسے بنایا جا سکتا ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کے ڈاکٹر طارق بھٹا صاحب ہیں, یہ چیئرمین نیشنل امیونائزیشن ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال مہم چلائی جاتی ہے, وعلیکم السلام, ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پورے ملک میں مہم چلائی جاتی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم پولیو فری نہیں, ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکے ہیں؟ ابھی بھی ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو مختلف قسم کے مفروضوں پر یقین رکھتے ہیں, جو ماضی میں تو بہت تعداد زیادہ تھی ان لوگوں کی, جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج بھی پولیو کا شکار ہو رہے ہیں. جی ہاں, شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس پولیو کی جو ویکسین ہے یہ 1957 میں پہلی دفعہ آئی اور انجیکشن کی فارم میں آئی. اس کے 3 سال بعد اس کی اورل ویکسین جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی اور وہ پھر استعمال ہونی شروع ہوئی. اب یہ جو اورل ویکسین ہے یہ بڑی افیکٹو ہے اور اس سے جب آپ بچے کو 3 دفعہ قطرے پلا دیتے ہیں تو میجورٹی بچے جو ہیں وہ پولیو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ صرف 3 قطرے کئی دفعہ کافی نہیں ہوتے, خاص طور پر ان بچوں میں جو بڑے کمزور ہوتے ہیں یا جن کو بار بار ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے, ان میں 3 قطروں کے علاوہ بھی ہمیں قطرے پلانے پڑتے ہیں. اور یہ مہم اسی سلسلے میں کی جاتی ہے جس میں جو بچے ویسے بھی رہ جاتے ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے اور ان بچوں کو بھی جو 3 ڈوزوں سے جن کو کنورشن اس کی زیرو کنورشن نہیں ہوتی. اب مسئلہ صرف ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً ہر روز 15,000 سے لے کے 16,000 بچہ پیدا ہوتا ہے جی, اور ان بچوں کو اور ان بچوں تک پہنچنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہلی ڈوز پولیو کی دے سکیں جس کو ہم 0 ڈوز کہتے ہیں. اس کے بعد پھر 6 ہفتے کے ٹائم پہ ان کو یہ دوسری ڈوز دی جاتی ہے اور پھر ہر 4 ہفتے بعد 6 ہفتے بعد دوسری اور تیسری ڈوز دی جاتی ہے. اور یہ جو کیمپین والی ڈوزز ہیں یہ ایکسٹرا ہیں, یہ اس کے علاوہ ہیں, یا پھر یہ ان بچوں کے لیے ہیں جن کو مس ہو گئی ہیں روٹین ڈوزز اور ان کو یہ میں پلائی جاتی ہیں. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت مثلا اس وقت تک ہمارے یہاں تقریباً 160 کیمپینز ہو چکی ہیں. دنیا میں کہیں اتنی زیادہ کیمپینز نہیں ہوئی, ضرورت نہیں پڑی. اور وہ کنٹریز جہاں پر ہر بچہ پیدائش کے بعد جس کو ہر قسم کی ویکسین دی جاتی ہے, ان ممالک میں تو ان کو کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. میں اس کی اگزامپل آپ کو اپنے نیبرنگ کنٹری سے دوں, ایران سے, جہاں پر ان کی جو روٹین ایمونائزیشن کی کوریج ہے وہ 100% ہے. صحیح, وہاں کوئی بچہ بھی کسی قسم کی ویکسین سے محروم نہیں رہتا. اسی طرح اگر آپ اور آگے مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, پیلسٹائن میں جہاں ہر وقت کچھ نہ جھگڑا بھی رہتا ہے, وہاں کوئی 97% کوریج ہے. اب ہمارا کوریج جو ہے بدقسمتی سے پنجاب میں 80% ہے, سندھ میں تقریباً کو 50% ہے, کے پی میں بھی 50-60 کے درمیان ہے, بلوچستان میں تو تقریباً صرف 30% ہے. تو جب تک یہ کوریج جو ہے یہ 100% نہیں پہنچے گا یا 95% نہیں پہنچے گا, اس وقت تک اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ بچوں میں اگر 2-3 بار اگر آپ قطرے نہیں پلاتے ہیں, ظاہر ہے ہر 2-4 مہینے کے بعد یہ مہم کو چلایا جاتا ہے, اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا جو بچے شکار ہوتے ہیں پولیو وائرس کا اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے؟ آپ 1 دفعہ مس ہو گیا, 2 بار ہو گیا, 3 بار ہو گیا, کیا اس سے بھی بچوں پر اٹیک ہو سکتا ہے 2-4 ڈوزز مس کرنے سے؟
زیادہ تر تو آپ یہ 65 بچے جو اس سال ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر بچوں نے تو والدین نے ایک ڈوز بھی پلانے کی زحمت نہیں کی یا انکار کر دیا کہ جب وہ گھر آئے ان کے پولیو کے قطرے پلانے. سو میجورٹی تو ان بچوں کی ہے جن میں کسی قسم کی کوئی پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے. لیکن اگر 3 قطرے 3 دفعہ پلا لیے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد 1-2 کیمپین میں مس ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جو کیمپین آئے اس میں پلا دیں تو بہتر ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے یہاں اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک ہماری روٹین امیونائزیشن حملہ اس اٹیک کا ہونے کا جو خدشہ ہوتا ہے ان بچوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جن کا امیون سسٹم جو قوت مدافعت ہوتی ہے بہت زیادہ ویک ہوتی ہے, کم ہوتی ہے ان کی قوت مدافعت. ان بچوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس وائرس کے اٹیک کرنے کا. ان میں جی ان میں زیادہ چانس ہوتے ہیں, بالکل زیادہ چانس ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو بہت کمزور بچے ہوتے ہیں ان میں چانس زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اور ان میں 3 یا 4 ڈوزز سے بھی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کئی دفعہ 7, 8, 9 ڈوزز دینی پڑتی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق بھٹا صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.